अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? Welcome to Learning Camp Intro. नामिन होता आपने घबराना नहीं है। और यहाँ मिलेंगी उर्दू की क्लासें बिल्कुल फ्री। Learning Camp। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, मैं आज 11th क्लास की एक नज़म लेके आई हूँ जिसका नाम है तख्ते फराज पर अली अकबर का ख़िताब। पहले मैं आपको पीछे नज़म करवा चुकी हूँ, तो स्टूडेंट के बहुत कहने पर कि हमारा एग्ज़ाम्स हैं तो हमें बताएं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। ठीक है, तो इस नज़म के शायर हैं मिर्ज़ा सलामत अली दबीर। ठीक है, उनके थोड़ा सा शायर का तारुफ आपको बताती हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके मैं आपको सिर्फ शायर का नाम और थोड़ा सा तारुफ बताना होता है। ठीक है, तो हालात ज़िंदगी में है। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर दिल्ली में पैदा हुए। जब उनके वालिदैन दिल्ली से लखनऊ चले आए और यहाँ मुस्तकिल सुकूनत यानी कि मुस्तकिल रहे वहाँ पे, तो मिर्ज़ा दबीर ने अलूम की तहसील का सिलसिला यहाँ से शुरू किया, यानी कि इल्म वहाँ से उन्होंने लखनऊ से शुरू की, जिसमें वहाँ पे उन्होंने अरबी और फ़ारसी वहाँ पे ज़्यादा सीखी और पढ़ी। ठीक है, तो इसमें भी ये जो इन्होंने नज़म लिखी है, ये ये नज़म मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के मरसिए का टुकड़ा। मैंने जैसे कि पीछे नज़म में आपको बताया था, मरसिया एक ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें किसी मरने वाले का गम बयान किया जाए, लेकिन लखनऊ में मरसिया सिर्फ वाक़यात करबला और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का गम बयान करने के लिए मखसूस है। जैसा कि मैंने आपको पिछली नज़म पढ़ाई थी हज़रत इमाम हुसैन के बारे में जो थी, वो ही सेम यही मरसिया के बारे में, उसमें भी यही डेफिनेशन थी, इसमें भी यही है कि मरसिया क्या है, कि लोग गम के तौर पर उसको कहते हैं पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादातर मरसिया जो पढ़ा जाता है वो हज़रत इमाम हुसैन और उनके करबला के वाक़यात के बारे में उसके मुतल्लिक़ इसके साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, इस हवाले से वो कहते हैं कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर दो बड़े शायर माने जाते हैं। नज़म के इस टुकड़े में मिर्ज़ा दबीर के रवायती अंदाज़ की वो रवायती अंदाज़ था उसके बारे में उन्होंने ज़िक्र किया है। वो उनकी नज़र आती है कि वो कैसे उन्होंने बयान किया है अपने अंदाज़ में। नज़म के इस हिस्से में जनाब अली अकबर जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, उनका दुश्मन से खिताब दिखाया गया है। ठीक है, ये जो आप नज़म अभी पढ़ेंगे मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसमें जो है हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के प्यारे बेटे थे, कि उन्होंने जब करबला के मैदान में अपने दुश्मनों से ख़िताब किया था और जिस तरह उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी, तो ये नज़म जो है उनके बारे में इन्होंने बताई है। ठीक है, चलते हैं अब अपने जो शेर की तरफ। तो इसका बंद नंबर 1 है, ये शेर नहीं है, ये पूरा बंद है। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो शहज़ादे ने जलवा जो किया दामने ज़ीं पर, फिर ज़ीन ने आवाज़ा कसा महरे मुबी पर। ठीक है, मुरक्कब ने कदम फर्श से रखा न ज़मीं पर, सरअत से कहा फर्श बिछा अर्शे बरी पर, पलकों से लिया पंजे में शहबाज कज़ा को, बगलों के शिकंजे में किया कैद हवा को। ठीक है, तो इसके वर्ड्स मीनिंग है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हर अपनी नज़म जब पढ़ाती हूँ कि पहले आप मुश्किल अल्फाज को नोट किया करें, जब उसको आप समझ लेंगे तो आपके लिए तशरीह करना आसान हो जाएगी। तो इसके मुश्किल वर्ड्स में जलवा का मतलब है एक ख़ास तरह से ख़ुद को पेश करना। ठीक है, आवाज़ा कसा यानी कि आवाज़ दी, महर कहते हैं सूरज को, मुबीन रोशन, मुरक्कब मतलब सवारी, सरअत तेज़ी, लाहूत आलम ज़ाते इलाही। ठीक है, ये थे इसके मुश्किल वर्ड्स। तो मैं इसको आपको जो इस बंद का जो मतलब है वो पहले बता दूं कि इस पूरे बंद का मतलब क्या है। यानी कि इसका मफ़हूम है, शहज़ादा अली अकबर जब घोड़े पर सवार हुए तो ज़ीं का दामन फ़ख्र से बुलंद हो गया और घोड़ा हवा में उड़ने लगा। मतलब है इसका कि जब शहज़ादे हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार हुए करबला में जाने के लिए, तो वो जो घोड़ा जो था वो खुशी और फ़ख्र से बहुत उसको वो खुशी और फ़ख्र से
اڑنے لگا تیز ہوا میں، جیسے اس کو پر لگ گئے ہوں اور وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا ہو۔ تو یہ اس میں اس نظم کا پورا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس گھوڑے کے بارے میں ذکر ہے جس پر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ اس پہ سوار ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی تشریح میں ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پیچھے اس کی بتا دی ہے کہ یہ مرزا سلامت علی زبیر کے مرثیے کا ٹکڑا ہے۔ مرثیے ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی مرنے والے کا غم بیان، جیسے یہ میں نے آپ کو مرثیے کی ڈیٹیل پیچھے بتا دی ہے، اس کے بارے میں زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نظم کے اس حصے میں جناب علی اکبر جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کا دشمن سے خطاب دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے کیسے مخاطب ہوتے ہیں، اسے کیسے بات کرتے ہیں۔ تو مرزا زبیر جو کہ اس کے نظم کے شاعر ہیں، اس کی منظر کشی میں کمال ان کو حاصل ہے۔ انہوں نے حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر کے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن فوج سے خطاب کو موضوع بنایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دشمن سے کیسے خطاب کیا، انہوں نے اس نظم میں اس کو موضوع کیا، اس سے وہ ان کا اپنے دشمن سے بات کرنے کو اس کے بارے میں بتایا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس کی ذہن کا رتبہ بھی بلند ہو گیا، یعنی کہ اس کے جو گھوڑے کا تھا وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا، اس کا بلند مرتبہ بھی بلند ہو گیا، اور اس نے فخر کرتے ہوئے، یہ گھوڑے کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے فخر کرتے ہوئے سورج کو مخاطب کیا کہ اے سورج، میری شان اور مقام تجھ سے بلند ہے، کیونکہ مجھ پر ایک ایسی ہستی تشریف فرما ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اس گھوڑے کے غرور کا یہ عالم تھا کہ گویا اس کے پاؤں ہی زمین پر نہ ٹکتے تھے، وہ یوں چلتا تھا جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کوئی قالین بچھا ہوا ہے۔ پھر شاعر جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس گھوڑے کے فخر کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ ہر جاندار تقدیر کے تابع ہے، لیکن اس گھوڑے پر جو عالی مقام سوار ہیں اس وجہ سے اس نے تقدیر کے شہباز کو بھی اپنے پلکوں میں دبوچ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو کہ جو تقدیر کا تابع ہے کہ جو اس کے نصیب میں ہے وہ اس کو ملتا ہے، تو اپنی قسمت پہ وہ گھوڑا فخر کر رہا ہے کہ حضرت جو ہے وہ میرے اوپر سوار ہوئے ہیں، تو وہ اس کو فخر محسوس کرتے ہوئے، وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہوئے سورج سے خطاب کر رہا ہے، گویا تقدیر بھی اس کا سامنا نہیں کر پا رہی، اور اسی طرح اس نے اپنے بغلوں کے شکنجے میں ہوا کو قید کر لیا، گویا اس کی رفتار اتنی تیز ہے کہ وہ ہوا سے باتیں کر رہا ہے، کہ مطلب کہ وہ گھوڑا اتنا خوش تھا اپنی قسمت پہ کہ میرے پر یہ عالی مقام سوار ہوئے ہیں، تو وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور وہ اپنی قسمت پہ فخر کر رہا تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ شعر کو جو ہے اس بند کو غور سے پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ تو اس نظم کا بند نمبر 2، ٹھیک ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ غور سے ایک دفعہ پورا سنا کریں اور دیکھا کریں، اپنے بک کو سامنے رکھ کے لفظ بے لفظ دیکھ لیا کریں، تاکہ آپ کو دوبارہ اس کو دیکھنے کی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ ایک دفعہ غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو پوری اس کی نظم کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں بند نمبر 2۔ ایک عالم حیرت تھا، چہ لاہوت چہ ناسوت، سب جرم سے تائب تھے، چہ ہاروت چہ ماروت، سب خوف سے تھے زد، چہ خورشید چہ یاقوت، سکتا تھا سلاطین کو نے تخت نہ تابوت، بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، بلائے زمیں ٹیک دیے ہاتھ فلک نے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا اس کا بند نمبر 2۔ اس کے مشکل ورڈز ہیں، ناسوت مطلب دنیا، تائب توبہ کرنے والے، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جن کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ دو فرشتے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور بتاتے بھی تھے کہ یہ غلط کام ہے، اس میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب بنی اسرائیل بابل میں غلام تھے، یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے رب کی طرف سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ دو فرشتے تھے جو جادو سکھاتے تھے۔ آگے ہے خورشید۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ سکتا کا مطلب ہوتا ہے حیرت زدہ ہونا، حیران ہونا، حیرت میں ڈوبے۔ نے مطلب نہیں، روئے درخشاں
چمکتے دمکتے چہرے، روئے درخشاں چمکتے دمکتے چہرے، فلک، فلک کہتے ہیں آسمان کو۔ اس جو پورے بند کا مطلب ہے وہ اس کا سمپل میں آسانی سے آپ کو بتا دوں کہ مفہوم جو اس کا ہے کہ حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر سوار دیکھ کر سارا عالم حیرت میں ڈوب گیا تھا اور ہر چیز پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ چھوٹے تھے حضرت علی اکبر، تو جو گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ کہتے تھے ان کو دیکھ کے جو وہاں کے جو پورے جتنے لوگ تھے سب حیرت زدہ ہو گئے اور ان پر ایک سکتہ طاری ہو گیا ان کی بہادری کو دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کا مطلب۔ تو چلتے ہیں اس شعر کے بند کی تشریح کی طرف کہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر کے میدان میں اترنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جب حضرت علی اکبر اس شان سے میدان جنگ میں اترے کہ سارا عالم حیرت میں ڈوب گیا۔ کیا زمین پر رہنے والے، کیا آسمان پر رہنے والے، سبھی اس شان اور عظمت کے آگے حیران ہو گئے۔ یہ ایک شاندار منظر تھا کہ ہر مخلوق اپنے گناہوں سے تائب ہو چکی تھی۔ جو وہاں کے جو مخلوق تھی اپنے گناہوں میں وہ تائب تھی اس کی، اور سب اپنے گناہوں پر شرمندہ تھے۔ شاعر اس کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس فہرست میں ہاروت اور ماروت جیسے فرشتے بھی شامل تھے جو اللہ کے حکم سے بابل کے لوگوں کے لیے آزمائش بن کر اترتے تھے اور انہیں جادو سکھاتے تھے، لیکن ایک غلط روایت کی وجہ سے یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ نے انہیں اس گناہ کی سزا میں بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ اس لیے شاعر نے گنہگاروں کی فہرست میں ہاروت اور ماروت کو بھی شامل کیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ شاعر جو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے اس شعر میں کہ جو جتنے بھی گنہگار تھے جو اپنے اپنے گناہوں میں مبتلا تھے، اس میں انہوں نے ہاروت اور ماروت کو بھی ایک جو ایسے گنہگار فرشتے بتا دیے ہیں کہ جنہیں ان کے گناہ کی وجہ سے الٹا لٹکا دیا گیا تھا، مشہور تھا، تو اس کا اس لیے ان میں ذکر کیا ہے۔ مطلب ہے کہ اس پورے نظم کا، کہ یہ پورے بند کا، کہ اس شیر جواں کی آمد سے نہ صرف دشمن کی فوج سے خوف تھی بلکہ سورج اور یاقوت جیسے جو پتھر زرد وہ بھی ان کو دیکھ کر زرد ہو گئے۔ اس خوف کی کیفیت کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ اس خوف کے بادشاہ بھی اسیر تھے اور اپنے تاج و تخت تک بھول چکے تھے۔ پھر شاعر جناب علی اکبر کے پرنور چہرے کا نقشہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس روشن چہرے کی چمک دھمک کے آگے آسمان اور اس کے چمکتے سورج نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور وہ زمین کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے۔ مطلب آپ یہ دیکھیں، اوپر آپ اس نظم کو دیکھیں گے کہ ایک عالم حیرت تھا، چاہے لاہوت چاہے ناسوت، سب جرم سے تائب تھے، یا چاہے ہاروت ماروت۔ یہاں پہ دیکھو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو بھی تھے وہاں کے عالم کے لوگ تھے، بادشاہ تھے، جو بھی وہاں پہ وہ ہاروت ماروت کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سب جو ہے وہ حضرت علی اکبر کی وہ بہادری کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ ان کی جرت اور وہ جرت سے بہت جو حیران بھی تھے، اور ان کا چہرہ جو چمک دمک ان کے چہرے کی خوبصورتی تھی، تو یہ اس کو دیکھ کر سب جو ہے نا انہوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا بند نمبر 2۔ چلتے ہیں بند نمبر 3 کی طرف۔ تو اس نظم کا بند نمبر 3 ہے: راہوار کے کاؤں سے زمیں چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی، چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی، یہ قدر ارک کی نہ کسی رو سے بڑی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پہ نہ پڑی تھی۔ تو اس کے جو مشکل ورڈز ہیں: راہوار مطلب گھوڑے کا چلنا، قادو گھوڑے کو چکر میں چلانا کہ سموں سے دائرے مکمل ہو جائیں۔ سمے کیا ہوتے ہیں؟ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے وہ لوہے کا وہ لگایا جاتا ہے، وہ اس کو سم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے گھوڑے کے پاؤں کو۔ تو ارک ارک ہونا، پسینے چھوٹنا، آب چمک، نیساں بارش۔ ٹھیک ہے، آگے اس کا جو مطلب ہے اس پورے بند کا کہ گھوڑا جب حرکت میں آیا تو زمین بھی چکر میں آ گئی اور حضرت علی اکبر کے ماتھے پر پسینہ سورج کی مانند چمکنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہ آپ کو پیچھے سے دیکھ لیں، یہ روکاروں سے زمین چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا حق کا، یعنی کہ ان کو جب وہ گھوڑے پہ انہوں نے چکر لگایا تو زمین بھی چکر میں آ گئی اور ان کے چہرے پہ جو پسینہ تھا وہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ ٹھیک ہے،
اس بند کا یہ مطلب تھا۔ چلتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو اس بند میں شاعر جناب حضرت علی اکبر کے گھوڑے پر سوار ہونے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب عالی مقام گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کے چکر کاٹنے شروع کیے تو اس کے چکروں کے ساتھ ساتھ زمین بھی گردش میں آئی۔ جب انہوں نے بھی چکر لگانے زمین پر شروع کیے تو زمین بھی چکر میں آ گئی۔ ایک طرف وہ روشن چہرہ تھا اور دوسری جانب گرمی کی شدت تھی۔ ٹھیک ہے، ایک طرف ان کا روشن چہرہ تھا، دوسری طرف گرمی کی شدت تھی جس سے ان کا چہرہ لال اور گلابی ہو رہا تھا۔ ان کے چہرے پر جو پسینے کے وہ قطرے تھے وہ چمک رہے تھے۔ یہ پسینے کے قطرے اس پور نور چہرے پر موتیوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اور اس منظر کے آگے وہ کہتا ہے کہ بارش کے قطرے بھی شرمندہ تھے۔ مطلب بارش کے جو قطرے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو امام مقام کے چہرے پر پسینے آ رہے تھے گرمی کی وجہ سے، وہ ان بارش کے قطروں سے بھی زیادہ خوبصورت اور چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مزید شاعر اس پسینے کے قطروں کی قدر و قیمت بیان کرتا ہے کہ ان کو ان پسینوں کی قدر بتاتا ہے کیا ہے کہ وہ جس چہرے پر تھے اس نے ان کے مقام کو اور بھی بڑھا دیا۔ وہ پسینے کے قطرے جس وہ باعزت باعثی کے وہ چہرے پر تھے وہ حضرت علی اکبر کے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے ان جو قطروں کا وہ جو پانی کے قطرے تھے، پسینے تھے، ان کا مقام بھی اور بڑھ گیا تھا۔ پھر شاعر جناب علی اکبر کے چہرے کو سورج قرار دیتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ کبھی کسی نے سورج کے چہرے پر بھی شبنم کے قطرے دیکھے ہیں، لیکن آج یہ منظر سب کے سامنے تھا۔ الغرض جناب علی مقام کی وجہ سے ہر شے کے مقام اور عزت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مطلب وہ کیا کہتا ہے کہ ان کا پرنور خوبصورت چہرہ، لال سرخ جو ان کا چہرہ تھا، لال، وہ سورج کی طرح لگ رہا تھا۔ اس پہ جو پسینے آ رہے تھے، پسینے کے قطرے، وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح لگ رہے تھے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ چمک رہے تھے۔ ان کا چہرہ پرنور چہرہ لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس کی تشریح تھی۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ نیکسٹ ہے شعر نمبر 4، جو کہ ہے ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہ نور ستارے، حیدر نے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے، ہاں غافل و آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہیں پہ اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ورڈ میننگ میں ہے بارے مطلب الغرض، آخر کار، ماہنو نیا چاند، واللہ اللہ کی قسم۔ تو اس جو بند کا مطلب ہے، انہوں نے اپنے پسینے کو صاف کیا اور دشمن فوج سے مخاطب ہوئے کہ وہ ان کے رتبے سے آگاہ نہیں ہیں، کہ مطلب انہوں نے اپنا بتایا دشمن کو، اپنے پسینہ صاف کیا، اپنے دشمن کے فوج کو کہا کہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ماتھے کا عرق، اب جیسے آپ کو میں سمپل سمجھا دوں تو ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے کے بارے، سورج سے کیے دور مانور ستارے، کہ وہ کہتے ہیں ماتھے کا پسینہ اپنی انگلی سے صاف کیا اور حیدر کے لب و لہجوں میں لشکر کو پکارے اور دل غافل و آگاہ ہو رتبے سے ہمارے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس شعر میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے اپنے دشمن کے لشکر کو پکارا، للکارا اور کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو میں کون ہوں، میرا کیا رتبہ ہے، میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اس نے اپنا سارا مقام ان کو بتایا اور کہا کہ میں اللہ نہیں ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے پیارے بندوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تشریح میں ہے کہ جناب حضرت علی اکبر اس شدید گرمی میں گھوڑے پر سوار میدان میں اترے تو ان کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی سے اپنے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کیا، لیکن اس بات سے وضاحت اور بلاغت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ستاروں سے بھی کام لیا، یعنی کہ انہوں نے اس کے جب شاعر نے اس کو مزید اور اس کو بتایا کہ انہوں نے جناب حضرت علی اکبر کے چہرے پر سورج، ان کی انگلی کو مہنو مراد عدد پہلی کا چاند اور پسینے کے قطروں کو ستارے قرار دیا ہے۔ کیا مطلب آپ کو سمجھ آئے کہ شاعر نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو سورج سے اور ان کی انگلی کو مہنو مطلب چاند پہلی کا چاند سے اور پسینے کے قطروں کو ستارے کہا ہے۔ گویا پہلی کے چاند نے سورج کے چہرے پر
چھائے ہوئے ستاروں کو ہٹایا۔ ٹھیک ہے، اس طرح انہوں نے یہاں پہ شاعر نے ان کی خوبصورتی کو، ان کے پسینے کو، ان کی بہادری کو یہاں پہ سارا بیان کیا ہے۔ پھر شاعر کے مطابق وہ اس موضوع کو بناتے ہیں، کہتا ہے شاعر کہ جب جناب علی اکبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لہجے میں دشمن کو انہوں نے پکارا تو دشمن خوفزدہ ہو گیا۔ حضرت علی کے لہجے میں جب حضرت علی اکبر نے دشمن کو پکارا تو دشمن خوفزدہ ہو گیا۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے باروب لہجے میں دشمن کو اپنے حسب و نظم سے آگاہ کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا دشمن کو، انہیں بتایا کہ وہ ان کے مقام رتبے سے آگاہ رہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے، شیر خدا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لختے جگر اور جناب عالی مقام کے بیٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے باوقار انداز میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ نہیں مگر اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ کوئی عام بندے نہیں ہیں بلکہ آل بیت میں سے ہیں۔ الغرض شاعر نے اس بند میں جناب علی اکبر کے خطاب کو موضوع بناتے ہوئے ان کی شان اور مقام بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے آپ کو آسان ورڈز میں بتایا ہے، بہت سمپل ورڈز میں، کہ آپ اس کو ایک دفعہ سنیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کی تشریح کیا ہے، کہ شاعر اس میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اب میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کو جو سمجھ آئے آپ اپنے ورڈز میں بالکل سمپل انداز میں تشریح لکھا کریں، اس کو رٹے لگا کر بالکل نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف۔ تو اس کا بند نمبر 5 ہے، تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جس سے گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ ہے بستر نہیں رکھتے، یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، ہر بندے کے ہم بند کشا عقد کشا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے ورڈ میننگ میں ہے تن کا مطلب بدن، ہم سر ثانی برابر کا، جز مطلب سوائے، دستے گدا مانگنے والے ہاتھ، گدا کرنے والے فقیر کا ہاتھ۔ ٹھیک ہے، زر کہہ لیں دولت کو، رقم کو، تکیہ کرم حق اللہ کی نوازش کی امید رکھنا۔ ٹھیک ہے، خاصان خدا اللہ کے منظور نظر، عقد کشا مشکل آسان کرنے والے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ اس پورے کا آپ دیکھیں کہ یہ ہے کہ تن پہ راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سر کٹانے میں بھی دیر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جز دستے گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ بستر نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سر کٹانے میں بھی دیر نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، ہم کوئی بستر کو تکیہ کو دولت اپنے پاس نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم پہ کھلا جو خاصان خدا ہے، یہ ہمارے عارف پہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور کہ وہ ہم ہر بندے کے ہم بندے کشا عقد کشا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو عام بندوں میں سے ہی ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں اور ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دینے میں کوئی دیر نہیں کرتے اور ہم اپنے پاس کوئی ساز و سامان نہیں رکھتے، ہم اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس بند کا مطلب تھا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ حضرت جناب علی اکبر کا دشمن سے خطاب جاری ہے، اس بند میں وہ واضح کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اب بندگی کے آداب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مالک کی رضا کے لیے سر کٹانے سے نہیں ڈرتے بلکہ اس راہ جان لٹانے میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سر کٹانے میں وہ کوئی ڈرتے نہیں ہیں، ان کا کوئی اس میں اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں ہم راہ حق میں جان کی بازی اس شان سے لگاتے ہیں کہ دشمن بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنی جان اس طرح قربان کرتے ہیں بہادری کے ساتھ کہ دشمن بھی ڈر جاتا ہے کہ ہم اس بندگی میں ہر حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے،
پھر مزید وہ کہتا ہے شاعر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم اللہ کی راہ میں خیرات کرنے میں دیر نہیں لگاتے. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے ہیں، اس لیے ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. ہم اپنے پاس مال و زر اکٹھا نہیں کرتے، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے کام بنانے والے ہیں اور مشکل میں ان کے کام آنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھا بند نمبر 5. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ ہے بند نمبر 6. احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے الحان زبور اور. سمجھو تو صحیح تم کو بشر کیا ہے، ملک کیا، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو مشکل ورڈ ہے امور کا مطلب کام، نمود دکھلاوا. ٹھیک ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملائکہ جیسے کہ ملک کی جمع ملائکہ، ملک کہتے ہیں فرشتوں کو. تو اس جو پورے جو بند کا مطلب ہے کہ یزید کے احکامات اور ان کی سوچ میں وہی فرق ہے جو حق اور باطل میں، جو سچ اور جھوٹ میں فرق ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے. جیسے کہ اب میں آپ کو اس کو سمجھاتی ہوں کہ یہاں پہ کہا گیا ہے احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور. یہاں پہ کہا گیا ہے کہ وہ حضرت اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یزید کا جو وہ حکم ہے وہ اور ہے، وہ اپنے لیے اپنی دولت کے لیے لڑ رہا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے. وہ کہتے ہیں باطل کی نمود اور ہے اور حق کی ظہور اور. کہ وہ کہتے ہیں وہ جھوٹ پہ ہے مبنی ہے اور وہ اپنے دولت کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی کوشش کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. کہ اس میں اور ہمارے میں فرق ہے. یہ اس یہاں پہ شاعر نے فرق بتایا ہے کہ انہوں نے کیسے جو ہے نا فرق بتایا کہ یزید کا اور ان کا کیا فرق ہے اور حق اور جھوٹ کا کیا فرق ہے. جیسے کہ نمرود کی آگ، نمرود کون تھا؟ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی ان کو جلانے کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا آتش طور. آتش طور کو کیا ہے؟ آتش طور کیا ہے کہ حضرت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی تھی، وہ جو نور تھی، وہ جو آگ تھی، وہ اور انہوں نے کہا کہ نمرود کی آگ جلانے کا مقصد اور تھا اور آتش طور جو طور کے وہ جو ہے پہاڑ طور پر جو وہ آتش دکھائی گئی تھی اس میں فرق ہے. یعنی کہ آگ ہے دونوں طرف لیکن آگ میں فرق ہے. اب وہ کہتے ہیں زبور کا غل اور ہے الحان زبور اور. زبور کیا ہے؟ زبور کا غل کیا ہے؟ وہ مکھیوں کا بن بنانا. زبور کا غل، مکھیوں کا غل، ان کا بن بنانا اور ہے. اور الحان زبور اور یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سریلی آواز ہے اس کے بارے میں یہاں پہ شاعر نے ذکر کیا ہے کہ مکھیوں کے بن بنانے میں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے سریلی آواز میں فرق ہے. وہ کہتا ہے سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے، ملک کیا. تو وہ کہتا ہے کہ تم لوگ سمجھو کہ جو ہے کیا نام ہے اس کا کہ بشر کیا ہے اور ملک کیا. کہ بشر زندہ رہنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں، بت کیا ہے، خدا کیا ہے، زمین کیا ہے، فلک کیا ہے. کہ بت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور زمین کیا ہے اور آسمان کیا ہے. اس کے بارے میں اس نے فرق بتایا. اس میں امید ہے آپ کو اس بند کو میں نے سمجھانے میں جو آپ کو سمجھائی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس کی جو ہے تشریح کی طرف چلتے ہیں. تو اس میں جو ہے شاعر جو ہے جناب علی اکبر کا وہ خطاب کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ آل بیت کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. وہ اپنا موازنہ یزید سے کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہمارا اور یزید کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی وہ ہم ملتے نہیں ہیں. وہ ایسے کہتا ہے کہ ایسے اسے اپنی بادشاہت عزیز ہے، وہ اپنے اقتدار کو، وہ اپنی دولت کو، بادشاہت کو بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے. جبکہ وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے ہوئے ہیں. ہم حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی جال ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں. اس لیے یزید اور ہمارا کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ نہیں ہے. یزید غلط راستے پر قائم رہنا چاہتا ہے جبکہ ہم حق کی خاطر سر کٹاتے ہیں.
ٹھیک ہے. نیکسٹ وہ شاعر کہتا ہے کہ اس شعر میں کہ باطل اور حق کے درمیان فرق واضح کرنے کے لیے اس نے چند تلمیحات لے کر آئے. ان کے تلمیحات کے کچھ چیزوں کو آپس میں ملا کے اس نے یہاں پہ اگزامپل دی ہیں، مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے کہ حق اور باطل میں فرق کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے شاعر نے یہاں پہ وہ اپنے اسی شعر میں ہی جیسے اپنے وہ فرق بتایا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نمرود کی آگ اور آتش طور، زبور کا غول الحان نمرود، جیسے میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا. یہی وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک طرف آتش نمرود کا ذکر کرتا ہے جو نمرود بادشاہ نے جلائی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ یعنی کہ جو آگ نمرود بادشاہ جو تھا اس نے آگ جلائی تھی اور جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے پھینکا گیا تھا، گویا وہ آگ حق کو مٹانے کے لیے تھی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ آتش طور کا ذکر کرتا ہے جو دراصل اللہ کی تجلی تھی، اللہ کا نور تھا، اور وہ طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش کے جواب میں دکھائی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے گویا یہ آگ یا تجلی حق کے اظہار کے لیے تھی اور اس کا بول بالا کرنے کے لیے تھی. پھر شاید زنبور یعنی شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، ٹھیک ہے، اور الحسن داؤدی یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی سریلی آواز میں فرق بیان کرتا ہے کہ مکھیوں کی بنبناہٹ محض ایک آواز ہے لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں حق کا اظہار ہے، ٹھیک ہے. ان تلمیحات مطلب ان سے جو اس نے جو بتایا ہے ملایا ہے، حضرت علی اکبر یزید اور اپنے درمیان فرق واضح کرتے ہیں. یہ حضرت علی اکبر کی طرف سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس میں حضرت کہ اس میں کتنا فرق ہے ان چیزوں میں، تو وہ اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت علی اکبر یزید اور اپنے درمیان اس فرق کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے اور یزید میں کتنا فرق ہے. وہ دشمن فوج سے مخاطب ہو کر انہیں سوچنے کی دعوت دیتے ہیں، پھر وہ مختلف تضاد دکھا کر انہیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں. یعنی کہ وہ دشمن سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ سوچیں، حق سوچنے کی وہ حق کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں ان کو کہ وہ سوچیں اس کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ فرق دیکھیں کہ یزید میں اور ان میں کیا فرق ہے، کہ کس طرح انسانوں اور فرشتوں میں فرق ہے، جس طرح بت اور خدا میں فرق ہے، جس طرح زمین اور آسمان میں فرق ہے، اور اسی طرح یزید اور ہماری فوج میں بھی فرق ہے. الغرض جناب علی اکبر کے خطاب سے شاعر حق اور باطل کا فرق بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. چلتے ہیں نیکسٹ شعر کی طرف. نیکسٹ ہے بند نمبر 7 جو کہ اس نظم کا آخری بند ہے، ٹھیک ہے. سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عیسیٰ موسیٰ عمران نہیں ہوتا، پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئینہ گر سکندر دوران نہیں ہوتا، لاکھ اوج ہو پشے کا ہما ہو نہیں سکتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں سکتا. تو اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، اساسا کہتے ہیں لاٹھی کو، ٹھیک ہے. عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا، ٹھیک ہے. آئینہ گر شیشہ بنانے والا آئینہ ساز. اگر سکندر دوراں مراد سکندر اعظم جس نے آئینہ ایجاد کیا. اوج بلندی کو کہتے ہیں، پشے بچھو چھوٹا سا کیڑا، ٹھیک ہے. ہما ایک پرندہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی کے سر پر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس پورے بند کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ صرف سامان اور طاقت رکھنے سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ صرف اللہ کا دین ہے. جیسے کہ اب میں آپ کو بتا دوں کہ شاعر نے حضرت جو ہے وہ ان کے بارے میں حضرت علی اکبر کے جو انہوں نے کیا کہا تھا یزید کو کہ وہ اس کا ان کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کو مزید اس نے بیان کیا ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، کہ کوئی سامان رکھنے والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہو سکتا، کہ ہر ایسا رکھنے والا جس کے پاس لاٹھی ہو وہ موسیٰ یا عمران ان کے والد کا نام ہے، تو وہ ان کی طرح نہیں ہو، جس کے پاس عصا ہو لاٹھی ہو وہ نہیں ہے، وہ موسیٰ اور عمران نہیں بن سکتے. پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں بن سکتا. وہ کہتے ہیں کہ جس نے انگوٹھی جس کے پاس ہے وہ سلیمان نہیں ہو سکتا، کہ جو ان کے پاس انگوٹھی تھی تو وہ جو
وہ جن کے جو جنات بھی جن کی تابع تھی ان کے پاس انگوٹھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جس کے پاس انگوٹھی ہو تو وہ سلمان نہیں ہو سکتا۔ آئینہ اگر سکندر دوران نہیں ہو سکتا کہ وجہ سکندر نے آئینہ ایک ایجاد کیا تھا جس میں وہ اپنی ساری آنے والی وہ ہسٹری یا سب کچھ دیکھ لیتا تھا، تو کہتے ہیں جس کے پاس آئینہ ہے وہ سکندر نہیں ہو سکتا۔ بتایا یہ گیا ہے کہ جن کے پاس یہ چیزیں ہیں وہ ان کی طرح ان کے اندر خوبیاں تو نہیں ہو سکتی، عصا ہے تو مطلب لاٹھی ہے تو موسیٰ نہیں ہو سکتے، انگوٹھی ہے تو سلمان نہیں ہو سکتا، آئینہ ہے تو سکندر نہیں ہو سکتا، لاکھ اور جو پچھے ہو ہما ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی جتنے بھی لاکھ بچھو ہوں یہاں پہ کوئی چھوٹے پرندے وہ کیڑا مکوڑے ہوں وہ ہما ہو نہیں سکتا۔ ہما وہ پرندے کو کہا گیا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا نایاب پرندہ ہے، وہ کسی کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے، جس کی وہ بہت اس کی کوئی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے لاکھ او جو پیچھے جو لاکھ جتنے بھی کیڑے مکوڑے مچھر ہیں بچھو ہیں وہ جتنا بھی اپنے آپ کو سنوار لیں یا بڑھ چڑھ لیں وہ ہما پرندے کی طرح نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی کافر کسی بت کو پوجتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے تو کیا وہ بت خدا ہو سکتا ہے؟ وہ نعوذ باللہ وہ بت خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو اس بند کا مطلب سمجھا دیا ہے، اس کی تشریح کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ چلتے ہیں اب اس کی تشریح میں آپ کو تھوڑی سی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی اکبر کا خطاب جاری ہے، وہ دشمن فوج سے مخاطب ہو کر انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح باطل اور حق میں فرق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جس میں حق اور جھوٹ اور سچ میں فرق ہے اسی طرح یزید لشکر اور ہمارے لشکر میں بھی فرق ہے۔ ایک طرف باطل ہے، باطل کی طرف دار ہے اور دوسری طرف حق کے بندے ہیں، یعنی کہ ایک طرف جھوٹ کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں اور ایک طرف وہ حق کی طرف ہیں۔ اور مزید کہتے ہیں کہ یاد رکھو بادشاہ یا دنیاوی اقتدار کوئی صاحب ایمان بن نہیں سکتا، نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ ہے جو جس کے پاس دنیاوی طاقت ہے یا دنیا میں اس کے پاس بہت کچھ مال و دولت ہے، وہ کسی ایمان والے شخص کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ پھر شاعر اس فرق کو واضح کرنے کے لیے چند تلمیحات بیان کرتے ہیں کہ چند مثالیں دیتے ہیں، جیسے کہ پچھلے انہوں نے 92 شعر میں بتایا، اس میں بھی یہ کچھ بتا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ وہ پہلی تلمیح یعنی کہ پہلی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور ان کے عصا کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہر عصا رکھنے والا حضرت موسیٰ کی طرح عالی مقام نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جیسے کہ وہ لاٹھی گھماتے تھے اور ان کے وہ لاٹھی گھمانے سے مارنے سے جو ہے وہ کام آسان ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر بندے کے پاس لاٹھی ہے وہ عصا ہے تو وہ حضرت موسیٰ کی طرح تو عالی مقام نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح یہاں پہ انہوں نے کہا حضرت علی اکبر نے اپنے اور یزید کے بارے میں فرق بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہر انگوٹھی پہننے والا حضرت سلمان کی طرح عظیم بادشاہ نہیں بن جاتا کہ ہر ایک کے پاس انگوٹھی ہے تو وہ شخص حضرت سلمان کی طرح عظیم بادشاہ نہیں بن سکتا اور نہ ہی جنات اس کے تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے جو دنیاوی دولت اور سامان رکھنے سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی دولت اور سامان رکھنے سے یہ چیز، یہ محبت، یہ پیار، یہ طاقت نہیں ملتی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو نوازی ہے۔ اسی طرح سکندر کی طرح آئینہ بنا لینے سے کوئی اپنے زمانے کا فاتح نہیں بن جاتا، یعنی کہ جس کے بارے میں معروف ہے یا مشہور ہے کہ وہ اپنے ہر مسئلے کا حل دیکھ لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس نے آئینہ بنایا ہوا تھا سکندر نے کہ وہ اپنے ہر مسئلے کا حل اس آئینے سے پوچھ لیا کرتا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اسی طرح جیسے سکندر نے آئینہ بنایا تھا وہ سکندر خاص ہو گیا، وہ آئینہ خاص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہر انسان کے پاس آئینہ ہے تو وہ سکندر کی طرح اس آئینے میں اپنا مقدر تو نہیں دے سکتا، اپنے آنے والے مسئلے حل تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ فرق انہوں نے کہا ہے کہ حضرت علی اکبر کے اور یزید کے بارے میں اتنا بے فرق ہے کہ وہ ان کے ساتھ بالکل مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان تلمیحات کے بعد وہ مزید مثالوں سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ بھی وہ شاعر یہ بتا رہا ہے کہ مثال اس کی دے رہا ہے، تلمیحات کیا ایگزامپل کہ کسی چیز کو کس کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح کسی مچھر کو جتنا مرضی عروج مل جائے تو وہ ہما پرندہ نہیں بن سکتا،
ٹھیک ہے. جس طرح کوئی مچھر ہے اس کو جتنا مرضی عروج مل جائے، جتنا مرضی وہ اڑتا پھرتا رہے، تو وہ پرندہ جو ہے ہما ایک خاص پرندہ اس کی طرح نہیں ہو جاتا، جسے بادشاہوں کا پرندہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ جس کے سر پر بیٹھ جائے اسے بادشاہت مل جاتی ہے. اسی طرح ایک بت کسی کافر کے سجدے کی وجہ سے خدا نہیں بن جاتا، کہ کوئی کافر کسی بت کے آگے سجدہ کرتا ہے تو وہ خدا نہیں بن جاتا. الغرض شاعر جناب علی اکبر کی زبانی یزیدی لشکر اور حسینی لشکر کا فرق واضح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر نے حضرت علی اکبر کی زبانی یزیدی لشکر کے اور اپنے حسینی لشکر کا فرق بتایا ہے کہ حسینی لشکر کیا ہے اور یزید کا لشکر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس جو نظم میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے اور یزید کا کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں فرق بتایا گیا ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے، تو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو کو پھر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ ان کے لیے بھی ایگزامز میں جو ہے آسانی ہو جائے، وہ آسانی سے اس کو یاد کر سکے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک دفعہ میں سننے سے ہی پوری اس کی تشریح سمجھ آ گئی ہوگی. تو میری دعا ہے کہ سب اسٹوڈنٹ اچھے نمبروں سے پاس ہوں. تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، تو اس کے ساتھ ملے رہیں. نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ آپ کو سیکنڈ ایئر کے بھی ہم جو ہے اپلوڈ کر رہے ہیں نظمیں، وہ بھی آپ کے لیے بہت کارآمد ہوں گی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.